बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन कराम, सीरीज़ फ्राम आदम टू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस्त नंबर 50 में आपको खुशामदीद कहते हैं और आपको बताते हैं कि सन 1 हिजरी में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या हालात थे तारीख़ की रोशनी में। जब पहली वही नाजिल हुई, ज़ौजे खदीजा का कैसा दलासा दिया गया, वही में वक्फे के बाद आपका एहतराम कैसे बढ़ता गया और आपने खुफिया दावत का आगाज़ कैसे किया। नाज़रीन कराम, हजूर पिछले एपिसोड में आप जान चुके हैं कि कैसे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहीं आने से पहले हालात का सामना करना पड़ा। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से दूर गार हिरा को अपनी गोशन नशीनी के लिए पसंद कर लिया था। आपकी उम्र का 40वां साल था जब एक दिन एक फरिश्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ज़ाहिर हुआ। ये जिब्रील अलैहिस्सलाम थे जो अल्लाह के हुक्म से आखिरी रिसालत और सारी दुनिया की रहनुमाई का फरीज़ा हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सौंपने आए थे। उन्होंने आते ही अपना तारफ़ कराया और कहा कि ए मोहम्मद, मैं जिब्रील हूँ, आप अल्लाह के रसूल हैं। फिर फरिश्ते ने आपके सामने सूरह अलग की इब्तिदाई आयात तिलावत की। पढ़िए, अपने परवरदिगार का नाम लेकर जिसने सब कुछ बनाया, जिसने इंसान को बनाया खून के लोथड़े से। पढ़िए, और आपका परवरदिगार बड़ा मेहरबान है, जिसने कलम के ज़रिए इल्म सिखाया, इंसान को वो कुछ सिखाया जो वो नहीं जानता था। ये पहला आसमानी पैगाम था जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए आखिरी उम्मत को दिया जा रहा था, जो बता रहा था कि इस आखिरी रसूल की उम्मत के लिए पढ़ना, लिखना, रब का जिक्र करना, इसकी क़ुव्वत तख्लीक पर गौर करना, इसकी रहमत पर यकीन रखना, इल्म को अपनी सलाहियतों से एहसास बनाना और कलम के ज़रिए इल्म को परवान चढ़ाना दस्तूरी सासी होगा। ये वो ज़माना था जब दुनिया की मुतअद्दिद कौमों में कलम की अज़मत का कोई ख़ास तसव्वुर नहीं था। मशरिक़ को देखिए तो चीन में इसके वक्त नागन ख़ानदान का बाईं बाईं कोई हुकूमत का नामो निशान ना था, बल्कि चीन में इस वक्त तांग ख़ानदानी का बानी लियुआन हुकूमत कर रहा था। इसके बाद ताई शेंग आया जिसने बहुत अरसा हुकूमत की। हिंदुस्तान में महाराशन धंधन का बरकरार रहा, जिसका दौर भी काफ़ी अरसा रहा, मगर मशरिक़ तहज़ीब व तमद्दुन के इस दौर से बड़े मराकज़ में भी इल्म का तसव्वुर बड़ा पुस्त था। संग तराशी, रक़्स व रक़्स और बहुत ही बुराइयों ने हर तरफ से जा लिया था। अफ्रीका के शुमाल मगरब में उजड़ बुजड़ का तसव्वुर हर तरफ था। मगरब पर नज़र डालिए तो इस ज़माने में बरतानिया कबाइल के बादशाहों के ज़ेर नगीन था, जिसके फरमानवार एडवर्ड ने 201 से लेकर 233 तक हुकूमत की, मगर ये दौर बरतानिया में तहज़ीब व तमद्दुन की इंतहाई पुष्पंदगी और इल्म से यकसर महरूमी का था। स्कॉटलैंड, आयरलैंड में नीम जंगी कबाइल का राज था, जो आए दिन बरतानिया पर ताख्त व तारज करते रहते थे। फ्रांस में शाह डेवगन पूरी कोशिश के बावजूद अपनी ज़वाल पजीर मुमलकत की बुनियादों को मजबूत नहीं कर सका था। इटली का हाल ले तो ख़ानदान का हुक्मरान साइटन मुस्तलिफ था, जिसके दौर में यहूदियों को ख़ास कर तख्ते मशक बनाया जा रहा था। इसके तमाम खित्तों में ऊपर से नीचे तक जहालत का दूर दौरा था। यूरोप के अक्सर खित्तों में नार्मन, स्वेटशन, सलानी और क्रिश्चियन जैसे जाहिल और उजड़ कबाइल की अजाकारी थी। नाज़रीन कराम, ये जितने भी नाम हैं, अगर आप इसके बारे में तफसील से जानना चाहते हैं तो आप यूट्यूब, गूगल पर सर्च करके आपको इनकी तमाम तारीख मिल सकती है कि जिस दौर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली वही के दौर से गुजर रहे थे, उस वक्त आस पास के मुल्कों का क्या अहवाल था। यहाँ मौज़ूए बहस हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तारीख़ और रोशनी और वही के अहवाल है। इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि इस थोड़े से खित्ते पर रोशनी डाली जाए ताकि आप लोगों को पता चले कि आसपास में क्या हालात चल रहे थे। वापस अपने एपिसोड के साथ चलते हैं। गज़ यूरोप जो सदियों बाद इल्म और तहकीक की अमामत का दावेदार बना, इस वक्त इल्म, तहरीर और कलम से दूर का वास्ता भी नहीं रखता था। ऐसे में अरब जैसे तारीख गोशे में नूर की पहली किरण का इकरा, इल्म और बिलकलम जैसे तसरात देकर उबना तारीख़ आलम का एक अजूबा ही था। तो बिलाशुबा ये एक ऐसे इनकलाब की तमहीद था जो इंसानी मुआशरे की इस्लाह के लिए पढ़ने, तालीम देने और कलम की ताकत से काम लेने का भरपूर कायल था। जब फरिश्ते ये पैगाम सुनकर हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पहुँचे तो खौफ व हेब और एहद गराज़दारी के एहसास से हजूर का जिस्म काँप रहा था। आपको लगता था कहीं इस काम की फ़िक्र और बोझ से जान ही ना निकल जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर पहुँचते अपनी अहलिया मोहतरमा हज़रत खदीजा अल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से जिक्र किया कि मुझे कंबल ओढ़ा, मुझे अपनी जान जाती महसूस होती है। अहलिया के
دریافت کرنے پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تجربہ کار دانش مند خاتون تھی۔ انہوں نے اپنے شوہر نامدار کی کیفیت کو سمجھتے ہوئے آپ کو تسلی دی اور کہا، اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، آپ رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں، سچ بولتے ہیں، امانت دار ہیں، دوسروں کے کام آتے ہیں، مہمان نواز ہیں، سچائی کے راستے میں آنے والی مصیبتوں میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت خدیجہ الکبریٰ اپنی چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جو گزشتہ آسمانی کتب کا مطالعہ کرتے رہتے تھے تاکہ ان سے ان سلسلے میں مشورہ اور رہنمائی لی جائے۔ انہوں نے یہ واقعہ سنتے ہی کہا، اللہ کی قسم تم اس امت کے نبی ہو۔ یہ وہی فرشتہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا۔ دیکھنا ایک وقت آئے گا کہ تمہاری قوم تمہیں جھٹلا کر تنگ کر کے اس شہر سے نکال دے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر بڑے حیران ہوئے کہ قریش جو مجھے صادق و امین کہتے ہیں میرے ساتھ یہ سلوک بھی کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعجب سے پوچھا، یہ لوگ مجھے نکالیں گے؟ ورقہ نے کہا، ہاں، جب بھی کوئی نبی ایسا پیغام لے کر آیا ہے اس کی قوم نے اس سے دشمنی کی، اگر میری زندگی میں وقت آیا تو میں تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ وہی میں وقفہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام۔ آئیے اس پر روشنی ڈالتے ہیں۔ اس واقعے کے بعد ایک مدت تک فرشتہ دوبارہ وحی لے کر نہیں آیا۔ اس دوران حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشانی اور اضطراب کے عالم مکہ کی دیواروں اور پہاڑیوں میں گھومتے رہتے، کسی پل چین نہ تھا۔ خدا آپ سے کیا چاہتا ہے، یہ عظیم ذمہ داری کس طرح نبھانی ہے، کچھ معلوم نہ تھا۔ اس حیرت و تشویش کی حالت میں کبھی کبھی ایک غیبی آواز آتی، بے شک آپ سچے رسول ہیں۔ تب آپ کو کچھ تسلی ملتی۔ آخرکار یہ آیت نازل ہوئی، چادر اوڑھنے والے اٹھو اور خبردار کرو، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو۔ یا ایھا المدثر فانذر وربک فکبر، اے چادر اوڑھنے والے اٹھو اور خبردار کرو، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو۔ ناظرین کرام، اس آیت کے نزول کے بعد وحی کا سلسلہ شروع ہوا اور خفیہ دعوت سن 1 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شروع کی۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی دعوت دینے کا واضح حکم تھا۔ اب آپ کو کام لاہم علم مل گیا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا تاخیر دعوت کا عظیم فریضہ انجام دینے کا آغاز کیا اور ابتدا اپنے گھر اور اہلیہ سے کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تو انہوں نے اس سچے دین کو قبول کیا۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی جو اس وقت 10 سال کے تھے فوراً اسلام لے آئے، اور اس وجہ سے بچوں میں سب سے پہلا اسلام لانا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت میں تھا، کیونکہ پچھلی اقساط میں آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ یہ جب 3 سال کے تھے تو ان کی پرورش آپ نے لے لی تھی۔ حضرت زید بن حارثہ بھی بلا تر مشرف با اسلام ہوئے، جو آپ کے خریدے ہوئے غلام تھے، جن کو بعد میں آپ نے اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ ان کے بارے میں پچھلی ایپیسوڈ میں آپ کو فل تاریخ مل جائے گی۔ یہ تینوں تو تھے گھر کے افراد۔ باہر ملنے جلنے والے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوست سیدنا ابو بکر بن ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کی دار پر سب سے پہلے لبیک کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوستی کیسے ہوئی اور کیسے یہ لوگ پروان چڑھے، اس کا تذکرہ بھی پچھلے ایپیسوڈ میں ہوا جا چکا ہے۔ بالغ مرتبے میں وہ پہلے مسلمان تھے، وہ خود بھی ایک معزز حیثیت کے مالک تھے، اس لیے انہوں نے اپنے موافق کاروں کو بھی دعوت اسلام دینا شروع کر دی۔ اسلام کی ابتدائی دعوت صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اقرار پر مشتمل تھی۔ توحید و رسالت کا وہ بنیادی پیغام تھا جس نے اس عظیم دعوت کی ابتدا ہوئی۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب تھا کائنات کی تمام چیزوں کا خالق اللہ ہے، تمام اموال کا مالک اللہ ہے، کامیابی اور ناکامی، بیماری اور شفا، زندگی اور موت، ہر چیز اس کے قبضے میں ہے، سب کچھ اس کے حکم سے ہوتا ہے، اس کے حکم اجازت کے بغیر مخلوق کچھ نہیں کر سکتی۔ بتوں، ان سے مسعود دیوی دیوتاؤں سے کچھ بھی نہیں ہوتا، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، سب کچھ کرنے والا با اختیار ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس لیے عبادت بھی ایسی ہی ہونی چاہیے۔ محمد الرسول اللہ کا مطلب تھا محمد اللہ کے آخری رسول ہیں، ان کی بنائی ہوئی تمام باتوں میں اعتماد کرنا ضروری ہے، انہی کی پیروی میں دنیا و آخرت کی کامیابی ہے، اور ان کی تعلیمات کی مخالفت میں دونوں جہانوں کا خسارہ ہے۔ چونکہ مکہ کے مشترکانہ ماحول میں یہ ایک ناموس آواز تھی اور قریش کے سرداروں کی طرف سے شدید مذمت کا اندیشہ تھا، اس لیے ابتدا میں دعوت کا کام خفیہ طور پر کیا گیا۔ حق کی متعاشی روحوں نے یہ پیغام سننے ہی محسوس کیا کہ جیسے انہیں نجات کا راستہ مل گیا ہو، چنانچہ ابو بکر صدیق کی دعوت سے عثمان بن عفان، زبیر بن العوام، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ جیسے غیر معمولی صلاحیتوں کے حامل افراد ایمان لائے۔ دعوت میں کسی قبیلے یا خاندان کی تخصیص نہیں تھی، بلکہ ہر اس شخص کو دعوت دی جا رہی تھی جس میں حق کو قبول کرنے کے آثار نظر آ رہی تھی۔ یہی وجہ تھی
جہاں ابو عبیدہ بن جرا، ارکم بن ابی الکم، عبیدہ بن حارث، عثمان بن ماہون اور سید بن زید رضی اللہ عنہ جیسے قریش جوان اسلام لائے، وہاں اس خفیہ پیغام کی آواز مکہ کے کمزور اور مفلس لوگوں اور غلاموں تک بھی پہنچائی جا رہی تھی۔ امیہ بن خلف کے حبشی غلام بلال بن ربا نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ حباب بن الحارث رضی اللہ عنہ جو ایک مالدار عورت کے غلام تھے اور لوہا کا کام کرتے تھے، اسلام لے آئے۔ صہیب رومی رضی اللہ عنہ جو غیر ملکی نوجوان تھے، خلفائے بگوش اسلام ہوئے۔ یاسر کا گھرانہ جو انتہائی تنگ دست تھا، شروع میں ہی مسلمان ہو گیا۔ اس میں حضرت یاسر، ان کی اہلیہ سمیہ اور ان کے بیٹے عمار بن یاسر شامل تھے۔ عبداللہ بن مسعود کے لڑکے تھے جو عقبہ بن ابی معد کی بکریاں چراتے تھے، ایک بار جنگل میں رسول سے آمنا سامنا ہو گیا، دعوت توحید سنتے ہی کلمہ پڑھ لیا۔ قرآن مجید کا نزول بھی اب مسلسل ہونے لگا۔ دعوت اسلام کے انہی ابتدائی دنوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز سکھائی گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نمودار ہوئے، انہوں نے وضو کر کے اور نماز پڑھ کر آپ کو بتایا کہ طہارت اور رب کی عبادت کا شرعی طریقہ کیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیگر مسلمانوں کو اس طرح وضو اور نماز کی تعلیم دی۔ دوسری طرف قریش کے سردار ابو جہل، نضر بن حارث، عاص بن وائل، ولید بن مغیر اور عقبہ بن ابی ایک مدت تک اس خفیہ دعوت سے بالغ لا علم رہے، حتیٰ کہ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے چچا ابو لہب کو بھی کچھ پتہ نہ چل سکا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت عملی یہ تھی کہ وہ لوگ جو چاہیں قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں انہیں دعوت کی جائے، اور آس پاس کے لوگ جو قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جن کا نیچر ایسا ہے جو اس پر عمل نہ کریں گے، ان کو سنگ بھنگ بھی نہ ملے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مشرف با اسلام ہونے والے تمام لوگ اس اختیار کو پوری طرح خیال رکھتے ہیں۔ چونکہ ابو لہب چچا ہونے کے باوجود مزاج میں مشرک تھا، اس لیے اسے بھی لا علم رکھا گیا۔ اس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دانش مندی اور منصوبہ بندی کی صلاحیتوں کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ بنو ہاشم کے بڑوں سے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب اس وقت دعوت سے آگاہ ہوئے جب انہیں بھی یہ علم ہوا تھا کہ انہوں نے اتفاقیہ طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک گھاٹی پر چھپ کر نماز ادا کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ وہ ایمان نہ لانے کے باوجود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حامی، راہدار اور سرپرست تھے۔ انہوں نے علی رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے پر بھی کوئی اعتراض نہ کیا، بلکہ اپنے دوسرے بیٹے جعفر کو بھی، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 10 سال بڑے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلقہ بگوش میں شامل ہونے کی ترغیب دی۔ یوں جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدا میں اسلام لانے والوں میں شمار ہوئے۔ حضرت عباس کو بھی اس دعوت کا علم ہو گیا تھا۔ انہوں نے اس دعوت پر لبیک تو نہ کہا، مخالف بھی نہ کی، بلکہ جہاں تک ممکن ہوا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساتھیوں کی پشت پناہی کرتے رہے۔ آہستہ آہستہ قریش کے کئی سرداروں کو توحید کی اس پیغام کا پتہ چل گیا جو ان کے بتوں کی مخالفت پر مشتمل تھا، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت یوں چپکے جاری تھی کہ کوئی اشحال کا موقع پیدا نہیں ہو رہا تھا۔ مسلم اور مشرک کہیں بھی آمنے سامنے تن کر کھڑے نہ ہوتے تھے۔ سرداران قریش کے خاموش رہنے کا ایک سبب بنو ہاشم کا احترام بھی تھا۔ اس کے علاوہ اندر ہی اندر بے جو تاب کھانے کے باوجود یہ سمجھتے تھے کہ یہ پیغام چند کمزور لوگوں تک محدود رہے گا اور پھر خود بخود مٹ جائے گا۔ غالباً انہوں نے اس دعوت کو زمانہ جاہلیت کی امیہ بن ابی سلب اور زید بن عمر بن طفیل جیسے مشکیر کی مذہبی سوچ کا محمول کیا تھا، جو الہیات پر گفتگو کیا کرتے تھے اور ایک معبود کے قائل تھے، مگر اسلام کی دعوت اس سب پر اوپر اور بہت واضح تھی۔ مکہ کعبہ اللہ کی وجہ سے بہت ہی خاص اہمیت رکھتا تھا۔ ان مسافروں کو بھی حسبی موقع دعوت دینے کا کام شروع کر دیا گیا تھا جو مکہ میں آتے جاتے تھے۔ ان کے ذریعے اسلام کی خیر بہت جلد دور دراز کے علاقوں میں پہنچے اور حق کی تلاش میں سرگردان لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے لگے۔ سردار مکہ پہلی بار چونکے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے جلنے والوں پر نظر رکھنے لگے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نئے لوگوں سے ملنے میں بہت احتیاط کرنے لگے۔ انہی دنوں ڈاکوؤں کے قبیلے غفار کے ایک نوجوان ابو ذر غفاری جو بت پرستی سے بے راست تھے، اپنے بھائی سے ایک نئے نبی اور نئے دین کی خبر سنی اور سیدھا مکہ پہنچے۔ انہیں معلوم تھا کہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا جوان سے ملاقات کرنا مصیبت مول لینے کے مترادف ہے، لہٰذا وہ مسجد الحرام میں ٹھہر کر منتظر رہے کہ کسی دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو جائے۔ آخر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کا احوال پوچھا اور انہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہاں ہے کہ وہ بولے غفار کا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر مسرت اور حیرت اپنی پیشانی پر تھام لی۔ ابو ذر غفاری اسلام لے آئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام کو خفیہ رکھنے کی تاکید کی، مگر واپس جانے سے پہلے انہوں نے مسجد الحرام کا رخ کیا اور اہل مکہ کے بھرے مجمع میں کھل کر کلمہ توحید بلند کیا۔
یہ حق کا پہلا ولولانہ نعرہ تھا جسے قریش بالغ برداشت نہ کر سکی اور اس دردیش بے نو اوپر پر پھوٹ پڑے۔ حضرت عباس یہ دیکھ کر تیزی سے لپکے اور یہ کہہ کر لوگوں کو پیچھے ہٹایا، بدبختو، یہ شخص ڈاکوؤں کے قبیلے غفار کا ہے، تمہارے شام کے قافلے انہی کے علاقے سے گزرتے ہیں۔ لوگ یہ سوچ کر ہٹ گئے کہ ان کی تجارت ڈاکوؤں کی انتظامی کارروائیوں کی وجہ سے خطرے میں نہ پڑ جائے۔ اگلے دن اس مجاہد نے پھر اسی طرح مسجد الحرام میں کلمہ توحید بلند کیا، مار کھائی اور حضرت عباس نے انہیں بچایا۔ ابو ذر نے اپنے قبیلے میں واپس جا کر پہلے اپنی والدہ اور بھائی کو دعوت دے کر اسلام قبول کروایا۔ اس کے بعد پورے قبیلے کو اسلام کی دعوت دی اور دیکھتے ہی دیکھتے ڈاکوؤں کا یہ پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ اس ڈاکو کے قبیلے پر بھی پچھلے ایپیسوڈ میں روشنی تفصیل سے ڈالی جا چکی ہے، اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو ملاحظہ فرمائیے۔ اسی طرح بنو حبیلہ کی عمرو بن عقبہ بھی اپنے علاقے سے نکلے، اتاس کے میلے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے اور اسلام قبول کر کے لوٹے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ہدایت کی کہ جب ہمارے غالب آنے کی خبر سنا تب دوبارہ آنا۔ 3 سال تک دعوت کا خفیہ سلسلہ جاری رہا۔ حضرت ارقم بن ابی کا مقام جو صفا پہاڑی کے دامن میں واقع تھا، اس عظیم جہد و جہد کا پہلا مرکز تھا۔ ناظرین کرام، یہاں تک آپ کو تاریخ اسلام بہت اچھا لگا ہوگا سننے میں، اور بہت سی باتیں جو پہلے معلوم نہیں ہوں گی آپ کے علم میں لائی گئی ہیں۔ ناظرین کرام، اس سیریز سے جڑ جائیے، لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ آنے والے ہر ایپیسوڈ کی نوٹیفیکیشن بیل آئیکن دبانے پر آپ کو ملے۔ جزاک اللہ، اللہ نگہبان۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملتے ہیں۔